म्यूट हो गए। अलाउ करना म्यूट कर दिया। हाँ, अलाउ पार्टिसिपेंट म्यूट ऑन करेंगे। नहीं, अनम्यूट का कर दिया, यस को करना था। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो हैंड रेस करें। ठीक है, थैंक यू। आप अपने हैंड डाउन कर लीजिए। जी, तो कल हम चैप्टर बेटा पढ़ रहे थे उर्दू का, ये सारे इदारे अपने हैं। ठीक है, इसमें जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो सरकारी इदारे हैं, जो पूरी मुल्क की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं और ये गवर्नमेंट की सरपरस्ती में काम करते हैं, उन इदारों के हवाले से आपका ये चैप्टर है। और हम इसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन से जो हैं वो हमारे कौमी इदारे हैं जो कि बहुत अहम हैं। हम उनके बारे में जानते हैं, कुछ के बारे में नहीं जानते, तो हमने उन तमाम इदारों के बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ा। अभी हमारा चैप्टर मुकम्मल नहीं हुई थी इसकी रीडिंग। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट इदारा था वो है, सबसे पहला इदारा हमने पढ़ा कौमी असम्बली, जिसका काम जो है मुल्क के लिए कानून बनाना है। और कौमी असम्बली जो है, इसके नुमाइंदे जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस में बैठते हैं और वज़ीर आज़म और उनके वज़रा जो हैं वो पार्लियामेंट में बैठकर मुल्क के लिए कवानीन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा अहम इदारा था वो था फ़ौज का, जो कि ना सिर्फ मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है, बल्कि अगर मुल्क के अंदर कोई मुश्किल हालात आ जाएं तो फिर भी वो कोई ज़लज़ला हो, सैलाब हो, कोई और नागहानी आफत हो, तो तब भी जो है फ़ौज अपने भाइयों की मदद के लिए मौजूद होती है। उसके बाद आगे जो थर्ड इदारा था वो था अदलिया का इदारा। ठीक है, अदालतें जो हैं, और सबसे बड़ी अदालत जो है हमारे मुल्क की वो है सुप्रीम कोर्ट। इस्लामाबाद में उसका हेड ऑफिस है और छोटे छोटे उसके दफातर जो कि आगे मुल्क भर में काम करते हैं, ज़ेली दफातर जिन्हें कहते हैं, वो तमाम पाकिस्तान के अहम शहरों में मौजूद हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो था पुलिस का इदारा। पुलिस जो है वो भी लोगों के जान व माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है काम करती है। और पुलिस के दो शोबे होते हैं, एक वो पुलिस होती है जो कि लोगों को जान व माल की हिफाजत करती है, और दूसरा इसका जो शोबा होता है वो ट्रैफ़िक का होता है, जो सड़कों के ऊपर ट्रैफ़िक कवानीन की पाबंदी करवाते हैं। उसके बाद है सेहत का इदारा। NIH जो है वो है कौमी इदारा सेहत, और उसके अलावा जो है तालीमी इदारे जो हैं वो भी सब के सब जो है वो सरकारी इदारे हैं जो कि आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं। इसके अलावा जो होती है कौमी एयरलाइन, वो भी एक कौमी इदारा है। और कौमी एयरलाइन के अलावा जो पार्क्स हैं, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से लोगों की तफरीह के लिए बनाए जाते हैं। उसके अलावा कल हम अजायब घर के बारे में पढ़ रहे थे कि अजायब घर जो है वो भी एक कौमी इदारा है। ठीक है जी, तो पेज नंबर 85 निकालिए जी। तो हम पढ़ रहे थे, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि अजमल खान साहब ने
طالب علم کا سوال سن کر کہا کہ یہ پارک بھی قوم کے ہیں، اسی لیے تو اکثر پارکوں کو پبلک پارک کہتے ہیں۔ جہاں تک قومی پارکوں کا تعلق ہے تو یہ ادارے نہیں بلکہ عوام کو تفریحی سہولیات بہم پہنچاتے ہیں۔ اجمل خان صاحب نے مزید بتایا کہ عجائب گھر اور کتب خانے بھی قوم کے ادارے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عجائب گھر کہتے ہیں میوزیم کو، جس میں پرانے زمانے کی چیزیں یعنی کہ ہسٹری سے ریلیٹڈ صدیوں پرانی چیزیں بھی جو ہیں عجائب گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ جب آپ عجائب گھر میں جاتے ہیں تو آپ کو ہر طرف پرانے زمانے کی چیزیں نظر آتی ہیں، جس سے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی پرانے زمانے میں آ گئے ہیں۔ اور کتب خانہ کہتے ہیں لائبریری کو، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ نے عوام کی سہولت کے لیے لائبریریز یعنی کہ کتب خانے بھی بنائے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو کہ خود مہنگی بکس افورڈ نہیں کر سکتے کہ انہیں خریدیں اور ان کا مطالعہ کر کے اپنے علم میں اضافہ کریں، تو بالکل چھوٹی سی اماؤنٹ پر ممبرشپ مل جاتی ہے ان لائبریریز کی، تو ہر شخص جو ہے آسانی سے وہاں سے بڑی نادر اور نایاب کتابیں وہاں پائی جاتی ہیں لائبریریز میں، تو وہاں سے لے کر اپنے علم میں اضافہ کر سکتا ہے۔ عجائب گھروں سے ہم قدیم تہذیب و تمدن اور ثقافت سے واقف ہوتے ہیں، یعنی کہ پرانے زمانے میں لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا، ان کے طور طریقے کیا تھے، وہ کس طرح سے رہتے تھے، اپنی زندگی کس طرح سے گزارتے۔ تو ہم عجائب گھر میں جائیں تو وہاں پڑی ہوئی چیزوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں اور گزشتہ زمانے میں کیا فرق تھا۔ لاہور کا عجائب گھر یعنی کہ لاہور میں عجائب گھر ہے، میوزیم ہے، جو کہ ایک اہم قومی ادارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اس میں داخل ہوں تو یہاں قدیم عہد چلتا پھرتا اور سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ قدیم عہد کا مطلب ہے پرانا زمانہ، عہد کہتے ہیں زمانے کو، اور قدیم کا مطلب ہے پرانا، یعنی کہ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کسی پرانے زمانے میں آ گئے ہیں۔ جہاں تک کتب خانوں کا تعلق ہے تو یہ علم و ادب کے خزانے ہیں، یہاں لاکھوں کی تعداد میں کتب اور رسائل موجود ہیں۔ بعض نایاب کتابیں تو ایسی ہیں جو خاص لائبریریوں ہی میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ نایاب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کہیں دستیاب نہ ہوں، بہت کم جو ملے۔ تو اس طرح کی بہت قیمتی کتابیں جو ہیں وہ لائبریری میں موجود ہوتی ہیں، جہاں پہ ہر شخص جو ہے جو کہ ممبر ہوتا ہے، لائبریری کی ممبرشپ ہوتی ہے، تو وہ وہاں پر بالکل بہت ہی سستا جو ہے اس کا رینٹ پے کر کے اس کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، اور اس میں سے جو اسے مواد چاہیے اپنے کسی پڑھائی کے لیے، کسی کام کے لیے، تو وہ وہاں سے لے سکتا ہے۔ لاہور میں موجود پنجاب پبلک لائبریری، قائد اعظم لائبریری اور جامعہ پنجاب کی لائبریری مرکزی لائبریریاں ہیں جن کا شمار ملک کی بڑے کتب خانوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لاہور میں جو بڑی تین ہیں وہ ہیں پنجاب پبلک لائبریری، قائد اعظم لائبریری اور جامعہ پنجاب کی مرکزی لائبریری، ٹھیک ہے۔ یہ کتب خانے بھی ہمارے قومی ادارے ہیں جو علم کی پیاس بجھاتے ہیں۔ آخر میں اجمل خان صاحب نے طالب علموں سے کہا کہ یہ سارے ادارے اپنے ہیں، ہمیں ان سب کا دل و جان سے احترام کرنا چاہیے۔ یہ ادارے قوم کی ملکیت ہوتے ہیں، یعنی کہ قوم جو ہے یہ اس کی ہی فلاح و بہبود کے لیے اور سہولت کے لیے یہ ادارے بنائے جاتے ہیں۔ اگر ان کو نقصان ہوگا تو ملک کو نقصان ہوگا۔ اگر یہ ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط اور خوشحال ہوگا۔ سب طالب علموں نے اجمل خان صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے انہیں اتنی زیادہ معلومات دیں۔ انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اپنے استاد محترم کی بتائی گئی باتوں پر سچے دل سے عمل کریں گے۔ دیکھیں، گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ عوام کی سہولیت کے لیے مختلف ادارے بنانا، لیکن عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان اداروں میں جب جاتے ہیں تو وہاں کی ہر چیز کی حفاظت کریں۔ جیسے کہ آپ پارک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے گند نہ پھیلائیں، اور جو چیزیں وہاں پہ اگر جھولے لگے ہیں تو آپ ان کو خراب نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ اگر آج ہم استعمال کریں تو کل کو کوئی اور بھی ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے آئے گا۔ بچے کیا کرتے ہیں کہ باغ میں جاتے ہیں، پارک میں جاتے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد پھول توڑتے ہیں، جس سے وہاں کی پارکس کی خوبصورتی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ کسی بھی چیز کو، کیونکہ جو بھی گورنمنٹ کی چیز ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہے،
آپ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں وہاں پر جائیں، جو چیزیں آپ یوز کرتے ہیں ان کو خراب نہ کریں، ٹھیک ہے. ایسے لائبریری ہے کہ جو کتاب آپ لے کر آئے ہیں پڑھنے کے لیے، جب آپ کا کام ہو گیا تو اپنی اس کتاب کو آپ جا کے لائبریری میں واپس رکھ دیں. تو یہ ہے کہ اگر عوام قومی اداروں کی حفاظت کریں گے تو ہی ملک کی حفاظت ہوگی، ٹھیک ہے، اور تبھی جو ہے عوام اس سے صحیح طور پر فائدہ حاصل کر سکے گی. تو آپ لوگ بھی اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، تمام ان گورنمنٹ کے ملکی اداروں کو ہم استعمال کرتے ہیں، ہم سب لوگ، تو بیٹا ان سب چیزوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. کیونکہ اگر ہم ان اداروں کو، ان کی چیزوں کو نقصان پہنچائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے وطن کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جی اب دیکھیے بیٹا ایم سی کیوز مشق پہ آ جائیں، چیپٹر ہمارا مکمل ہو گیا ہے. یہ بہت سے بچوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں. جی بیٹا تحریم، کوئی مسئلہ ہے بیٹا؟ السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام. جی بیٹا جو آپ نے کوشچنس دیے ہیں یہ ہم بک پہ بھی کر سکتے ہیں جو آپ نے ہوم ورک میں دیے ہیں؟ ہاں جی بیٹا آپ ایسا کریں، میں آپ لوگوں کو کلاس کے دوران دوں گی، آپ اپنی بک کو فل کر لیں، ٹھیک ہے. اور ٹیچر نہیں، یہ والا نہیں، کوشچن آنسرز. بیٹا کوشچن آنسرز کی بات کر رہی ہوں ورک بک پہ، وہ آپ فل کر لیں. لیکچر کے دوران میں آپ کو ٹائم دوں گی، ٹھیک ہے. آپ یا تو اسکرین شاٹ لے لیں، کہ اگر جن بچوں کی رائٹنگ تھوڑی سلو ہے، جو ساتھ کام نہیں کر سکتے، تو آپ لوگ اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس، آپ کے پاس وہ جو ہے محفوظ یس. رہے گا. تو جب آپ کا اگر کام پورا نہیں ہو سکا تو آپ اسے بعد میں مکمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بک پہ اور آپ ٹیچر جو کلاس باقی کے دوران چیپٹرز، کریں. جی جی اور جو باقی چیپٹرز جیسے مسدس حالث انتخاب وغیرہ ان کے بھی ہم لکھ لیں بک پر؟ آپ کے پاس بیٹا ان کے سارے آنسر جو ہیں فوٹو کاپی کی صورت میں موجود ہیں بیٹا، یس. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو بھی گھر میں، چھٹیاں آپ کی، آپ آرام سے فل کر سکتے ہیں. جب آپ آئیں گے تو ہم آپ کا کام چیک کر دیں گے. اور آپ نے اس کے علاوہ لوز شیٹ پہ جو سبمٹ کرانا ہے نا، وہ کام آپ نے لوز شیٹ پہ بھی کرنا ہے. یس ٹیچر. وہ جو آپ کو دسمبر کا ملا ایشن کا یس. کام، وہ آپ نے لوز شیٹ پہ کرنا ہے. بک تو آپ نے فل کرنی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے لوز شیٹ پہ وہ کام بھی کر کے آنا ہے. تو یہ ہے کہ آپ جب آئیں گے تو پھر آپ کے بیٹا ٹیسٹ ہو جائیں گے. پہلے آپ کی بک چیک ہوگی، پھر آپ کے لرننگ ہوگی، اور لرننگ کے بعد ٹیسٹ ہو جائیں گے، تاکہ آپ کا سلیبس جو ہے وہ ایزیلی کور ہو جائے، ٹھیک ہے. اوکے. میرا خیال ہے اب اگر اور بھی کسی بچے کو ان باتوں کی وجہ سے کنفیوژن، اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیں، کیونکہ سب بچے ابھی شروع میں یہی پوچھتے ہیں کہ ٹیچر بک پہ کام لکھیں یا نہیں. تو بیٹا آپ بک پہ کام لکھ لیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس اس نمبر جو دیکھیے گا 497 ڈیوائڈ بائی 12 آپ کا ڈیوائس ہوتا ہے، وہ ڈویژن ہاؤس کے باہر آ گیا، اور 497 کو ہم نے ڈویژن ہاؤس کے اندر لکھ دیا. اب اس کو بیٹے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 ڈیٹیل سے چھوٹا ہے، تو ہم اس کو 49 ہی ریڈ کریں گے. ہم اس کو 49 ہی ریڈ کریں گے. جب ہم جی بیٹا ایم سی کیوز دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں کہ قانون سازی کرتی ہے قومی اسمبلی، فوج، پولیس یا عدلیہ. تو فرسٹ آپشن جو ہے قومی اسمبلی، اس کو ٹک کر لیں. ملک کی سب سے بڑی عدالت کو کہتے ہیں لوئر کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ جو دال والا آپشن ہے اسے ٹک کریں. ملک کی سب سے بڑی عدالت کو سپریم کورٹ کہتے ہیں. جی تھرڈ ہے سپریم کورٹ کے سربراہ کو کہتے ہیں سول جج، ایڈیشنل سیشن جج یا چیف جسٹس آف پاکستان. دال والا آپشن ہے چیف جسٹس آف پاکستان، اس پہ ٹک کریں کہ سپریم کورٹ کے سربراہ کو چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں. بیٹا آخری 5 منٹس میں وہ تمام بچے جو ہینڈ اپنے ریز کیے ہوئے میں ان سے بات کروں گی. تو ابھی فی الحال آپ اپنا جو ہے وہ کام مکمل کریں. جی جس جگہ قومی اسمبلی کے ارکان بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس یا قانون ساز ہاؤس. تو اس کا آپشن جیم جو ہے وہ درست ہے، پارلیمنٹ ہاؤس.
قائد اعظم لائبریری ہے لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں، اسلام آباد میں. فرسٹ والا آپشن لاہور میں جو ہے وہ درست ہے، اسے ٹک کر لیں. اب اگلے پیج پہ دیکھیے بیٹا، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے. ٹھیک ہے. اساتذہ کا واحد ہے استاد، اساتذہ جمع ہے. سبق واحد ہے اور اس کی جمع ہے اسباق. موضوع جو ہے وہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے موضوعات. قوانین جمع ہے، اس کا واحد ہے قانون. مراکز جمع ہے، اس کا واحد ہے مرکز. آگے ہیں جی الفاظ کے متضاد لکھیں. بہادر کا متضاد ہے بزدل، محفوظ کا غیر محفوظ، میلہ صاف، ترقی تنزلی، آمد روانگی. یہ جلدی سے نوٹ کر لیں تاکہ پھر ہم اپنی ورک بک کی طرف آتے ہیں. اب ورک بک کا کام بیٹا آپ اگر اتنے سے ٹائم میں آپ نہ لے سکیں تو آپ اسکرین شاٹ لے لیں سب بچے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ ایزیلی سے اپنا کام جو ہے وہ اس کے اوپر اتار سکیں. ویسے ریٹن فارم میں فوٹو کاپی میں تو آپ کی موجود ہے یہ سارا کام. ٹھیک ہے، اگر آپ کلاس کے دوران نہیں بھی لے سکتے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ آپ کے پاس اردو کا کام جو ہے یہ ریٹن فارم میں موجود ہے. جی سب سے پہلے ہیں الفاظ معنی. الرجی کسی خاص چیز سے حساسیت. تحفظ حفاظت، ثقافت رہن سہن. مختص مخصوص، ویکسین حفاظتی ادویات. موضوع عنوان. قدیم عہد پرانا زمانہ، پیش پیش آگے آگے. تربیت یہ لفظ ہے تربیت. پرورش یہ ترتیب بیٹا لکھا ہوا ہے لیکن یہ ترتیب نہیں ہے لفظ، یہ ہے تربیت. پرورش جامعہ یونیورسٹی. نوعیت قسم، محافظ حفاظت کرنے والا. عدل انصاف، کتب خانہ لائبریری. آگے ہیں سوالات کے جوابات. قومی اداروں سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے ایسے ادارے جو ملکی سلامتی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے جائیں انہیں قومی ادارے کہتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے عدلیہ کیا کام کرتی ہے؟ عدلیہ ایک اہم قومی ادارہ ہے جس کی ذمہ داری لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے. جی بیٹا فیضان علی آپ مسلسل آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، انمیوٹ کیجئے. کوئی کوشچن ہے بیٹا؟ میرا خیال ہے آپ لوگ ویسے ہی اپنے ہینڈ ریز جب کرتے ہیں تو اس کے بعد ڈاؤن نہیں کرتے، کیونکہ جب میں آپ سے کوئی کوشچن پوچھی تو آپ آگے سے بولتے نہیں ہیں، انمیوٹ کرتی ہوں تو. جی میرا بجاز انمیوٹ کیجئے بیٹا. کوئی کوشچن ہے؟ ہیلو السلام علیکم. جی بیٹا. ٹیچر میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہماری کلاسز ہیں یہ منڈے ٹو تھرسڈے ہو رہے ہیں یا منڈے ٹو سیٹرڈے؟ بیٹا کلاسز آپ کی منڈے ٹو تھرسڈے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے 4 ڈیز آپ کی ویک میں ہوا کریں گی کلاسز. جی بیٹا سائم عدنان. ہیلو السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام. بابا جی سال کا ٹیچر جو ہم نے یہ ساڑھے پیچھے چیپٹرز چھوڑے ہیں یہ کدھر یہ ہم نے